वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, सिंध के एक अहम शहर के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहम मुकामी लीडर को निशाना बनाया गया। बताया गया है कि अब्दुर्रहमान उर्फ़ रज़ाउल्लाह निज़ामानी नाम से उनकी शनाख्त हुई है। एक बड़ी तादाद में जो नमाज जनाजा है उसकी फुटेजेस आप लोग देख रहे हैं। कौन लोग थे, किस तरह आए, बताया गया इब्तदाई तौर पे पुलिस की जानिब से एसएसपी कमर जस्कानी साहब की जानिब से कि 3 लोग थे, नकाब थे। उस वक्त उनको गोलियों का निशाना बनाया गया जब वह जाम की दुकान से बाहर आ रहे थे। और बताया गया इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि उनका ज़रई ज़मीनों से ताल्लुक़ था, मुंसलिक थे और उस्ताद थे। अब ऐसे शख्स की जिसके सैकड़ों तालिब इल्म हों, जो पढ़ाने लिखाने और तदरीसी अमल से ताल्लुक़ था, उसको टारगेट क्यों किया गया और सिंध के इस टारगेट किलिंग के अंदर क्यों इसकी एक अहमियत बताई जा रही है और इसके पीछे क्या कारफरमा मामलात हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फैसल नदीम साहब हैं, सिंध के सदर हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है। उनके मुकामी लीडर को कौन कत्ल कर सकता है, क्यों कत्ल कर सकता है, क्या कोई ऐसा ग्रुप है, क्या आलमी सतह के कुछ मामलात हैं, किन मसाइल और किन चीज़ों के हवाले से जो है वो तहकीकात और तफ्तीश पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं, उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करने की मैं कोशिश करूंगा। और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इन पर जो इतलात थी कि जी माजी में भी ऐसी कोशिशें की गई, ऐसे मामलात के उनको सिक्योरिटी थ्रेट थे, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। और टारगेट करने के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसके पीछे कोई एक अहम जो है वो ग्रोह हो सकता है। बड़ी तादाद में इनकी नमाज जनाजा में लोग शरीक हुए और हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ ऐसे पास्ट इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं कराची में, जहाँ पर निशाना बनाकर टारगेट किलिंग की है पंजाब ने और मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में। क्या इसका मामला जो है वो इन्हीं के साथ कनेक्ट होता है, इस पे भी बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे एक सियासी जमात के मुकामी लीडर जिनका ताल्लुक तदरीसी अमल से था और साथ साथ वो ज़रई ज़मीन खेती बाड़ी के कारोबार से मुंसलिक थे, उनको इस तरह बेदर्दी से जो है वो जहाँ भाग किया गया। इसके पीछे पुलिस से जो हमारे टीम से बात हुई है, उनका कहना है कि जनाब मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं, कुछ फुटेजेस हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है, साथ साथ मुख्तलिफ़ तकनीकी तरीके से भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनकी जो तफ्तीश का अमल है वो आगे बढ़ाया जाए। एक नुक्ता पुलिस की जानिब से ये भी उठाया गया है कि ज़ाती दुश्मनी भी थी, इस पहलू के ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात के अंदर इस वक्त हम जिस सिचुएशन के अंदर देख रहे हैं तो मुख्तलिफ़ पॉकेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, रजिस्टर्ड हो रही होती हैं और काम उसके ऊपर चल रहा होता है। क्या होता है कि एकदम से हमें पता चलता है कि माजी में भी कुछ ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमने ये देखे हैं कि जनाब कोई स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल थे, उनको निशाना बनाया गया और फिर पता चला जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई कि इसमें मुल्क दुश्मन जो दीगर अनासर हैं वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ इस हवाले से भी, इस रुख से भी इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा मुल्क मुखालिफ ग्रुप इसके ऊपर काम कर रहा हो। तो बहुत सारे पहलुओं के और बहुत सारे जो मामलात हैं उस हवाले से जो है वो इसके ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जब मज़ीद चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो सकेंगी। इस हवाले से जो अब तक जो नाज़रीन इत्तलात मौसूल हुई हैं कि वाक़ई के जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं हो सका है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात और तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जा रही है। इस मामले के बाद जो है वो बहुत ही अहम सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। क्या हुआ ऐसा? फैसल नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनके सदर हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। बहुत शुक्रिया फैसल नदीम साहब, आपने वक्त निकाला। बड़ी तादाद में जनाजे में हम लोग देख रहे हैं,
اس کے محرکات آپ تک کیا آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پولیس کی جانب سے انیشل لیول میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کی اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ والا معاملہ تو اس میں جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایک بہت اچھے شریف اور ایک جیسے سماجی خدمت کرنے والے صاحب تھے. تو ان کی کسی سے بھی علاقے میں کسی بھی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. عبد الرحمان بھائی ہمارے رضا اللہ، ان کی کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی موجود نہیں تھی. تو یہ اگر کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا ہدف بنا کے جس طرح کسی کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے تو اس طرح کا جو ہے نا وہ سلسلہ کیا گیا ہے. فیصل ندیم صاحب، ابتدائی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم نے ماضی میں ایک سیریز آف ایونٹس دیکھے اس طرح کے، اس میں بہت ساری چیزیں انویسٹیگیشن کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں. اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تدریسی عمل سے تعلق رکھنے والے شخصیت کی ایسی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیوں اس مرڈر کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے پولیس؟ دیکھیں، ایک تو بات آپ نے یہ ابھی کی تھی کہ بے شمار لوگ یعنی ہزاروں لوگ جو ہے ہمارے اس بھائی کے جنازے میں آ کر شریک ہوئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں میں اس کی شہرت بہت اچھی تھی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں. اور اگر آپ پتہ کریں گے تو ماتلی شہر جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی شاپس وغیرہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ اس بھائی کے جنازے میں شرکت کے لیے بند کی تھی. اور بند کر کے آ کر جنازے میں شریک ہوئے شہری سارے کے سارے. اور ہزاروں لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر جنازہ ادا کیا. تو اس کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح کے ایک شخص کو کہ جس کا کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جھگڑا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، آخر کوئی اس کو ہدف کیوں بنائے گا. لیکن پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ فوری طور پر انڈینز جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف اطراف میں اس کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ساری بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح مسلسل انڈینز کی طرف سے کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں انڈین جو ہے پرائم منسٹر مودی اور اس کے بعد انڈین جو ہے نا وزیر اور ان کا جو ہے سر، مودی سرکار کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اتنی ہوا کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیوں اتنا پریشان کن مرحلہ مودی سرکار کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنی ہوئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں، آپ؟ یہ تو سوال ان سے کیا جانا چاہیے. ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ محب وطن وہ لوگ کہ جو اس ملک سے حقیقی طور پر جو ہے اللہ کے فضل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ جو ہے وہ مظلوم کے حق کی بات کرتے ہیں تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے حق کی بات کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہو، لیکن تم نے ہندوستان میں بسنے والے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہوا ہے. تم سکھوں کے ساتھ بدترین سلوک کر رہے ہو. تم اسی طرح دیگر اقلیتیں جو ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بھی بدترین انداز میں آگے لے کے چل رہے ہو. تو جب اس طرح کی کوئی آپ بات کی سمجھتے ہیں جاتی ہے، کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی یہ غلطی ٹھہری ہے یا یہ جرم ٹھہرا ہے؟ جی ان کے مطابق یہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وہاں کے مسلمان جو اکثریت میں ہیں وہاں پر تو وہ اپنا حق کی رائے دہی مانگتے ہیں. یعنی وہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے اس لیے جو ہے وہ یہ سمجھ شامل نہیں ہونا چاہتے کہ وہ اسلام کے ماننے والے، دین کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر وہ کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں تو جبراً ان کو کس طرح شامل کیا جائے گا؟ رضی اللہ صاحب بندوق کے کے حوالے زور پر سے ان میں کو کس تھوڑا طرح سا شامل کیا اپنے جائے گا؟ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا کاروبار کرتے تھے اور کتنے عرصے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ منسلک تھے فیصل ندیم صاحب؟ جناب وہ زمیندار تھے، زمینداری کرتے تھے، ان کی اپنی زمینیں تھی اور جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک اسکول کے ساتھ منسلک رہے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی یہ شامل ہے کہ استاد تھے اسے، اور اس کے علاوہ بے شمار سماجی خدمات ان کی علاقے میں موجود ہیں جن کی شہادت علاقے کے لوگ جو ہے وہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ العزیز دے سکتے ہیں.
تو جب سے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جماعت وجود میں آئی ہے اس وقت سے وہ الحمدللہ اس کے ساتھی اس کے ورکر تھے۔ فیصل ندیم صاحب، اس سے قبل بھی آپ کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اگر بنایا گیا تو وہ کس طرح، کس سیریز آف ایونٹس کے حوالے سے آپ بتا سکیں اگر ہمارے ناظرین کو؟ سوال نہیں مجھے فیصل ندیم آپ کا صاحب، سمجھ میں کیا آیا۔ ماضی میں بھی آپ کے لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا؟ اگر اس حوالے سے آپ آگاہ کر سکیں۔ جی بالکل ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، اور مقصد اسی طرح کا پھر جو ہے جھوٹا ایک کہا جائے کہ بیانیہ لایا جاتا ہے کہ جس میں ان کو کسی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ بڑے بڑے واقعات منسلک کیے جاتے ہیں۔ انڈیا میں ہونے والی جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہو، جو کہیں کا جو ہے وہ جاب کر رہا ہے، جو کہیں اپنی دکانداری کر رہا ہے، جو کہیں کسی جگہ پر اپنا کوئی اس طرح کا سلسلہ لے کر بیٹھا ہے، آخر وہ کیسے جا کر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سر انجام دے لیتا ہے۔ کیا اس طرح کے واقعات ان جذبات کو روک سکتے ہیں فیصل ندیم صاحب جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی بھی ایسے واقعات اگر ہیں ان چیزوں کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو کیا اس طرح چیزوں کو روکا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انشاءاللہ العزیز میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ بھارت جو پہلے ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اسی ظلم کے ساتھ وہ آ کر ہمارے لوگوں پر حملہ آور ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ان جذبات میں تو اضافہ ہوتا ہے، اور پھر پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے لوگ ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی حمایت میں انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں آواز بلند کریں گے۔ اس وقت آپ کے کارکنان کی کیا جذبات ہیں؟ مقامی جو کارکنان ہیں ان کے کیا جذبات ہیں؟ میں چاہوں گا اس کی بھی عکاسی اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ناظرین تک ہو سکے۔ دیکھیں یقینی طور پر جب بھی کوئی ساتھی ہم سے جو ہے اس طرح مقصد علیحدہ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، تو غم تو ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے، بے گناہی کی حالت میں گیا اس دنیا سے، تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح جب شہادت کی موت کسی کو میسر آ جائے تو یقینی طور پر جو ہے وہ پھر ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز وہی راہ اختیار کریں کہ جو ہمارے اس بھائی کی تھی۔ فیصل ندیم صاحب، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ اس سے قبل بھی ان کو تھریٹس تھے، اور اس حوالے سے بھی پہلے آگاہ کیا گیا تھا متعلقہ پولیس کو اور اداروں کو؟ دیکھیں جی، جب سے یہ بھارتی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت کچھ ایسے آثار موجود تھے، باقاعدہ طور پر تو میں ساری بات جو ہے وہ اس طرح کی بیان نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ایسے مقصد جو ہے نا امکانات تھے کہ جو ہے کچھ لوگ ان کی طرف آئے یا کچھ اور، تو متعلقہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے نا پولیس اسٹیشن ہے اس کو مطلع کیا گیا تھا اس سے۔ اب سچویشن ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ یقینی طور پہ انٹرنیشنلی بھی مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کس طرح ہمارے وطن عزیز میں موجود سفارتی معاملات کو اٹھانا چاہیے؟ کس طرح، جس طرح ہم نے دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا، دنیا نے دیکھا اور دنیا نے ریکگنائز کیا، اس حوالے سے میں جاننا یقینی طور پہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ اس سیگمنٹ کی آواز بلند کرتے ہیں تو سفارتی معاملات کے اوپر کس طرح چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، دنیا کے ممالک کے سامنے پیش کرنا، اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کھلے عام اپنے سیاسی جلسوں میں، اپنے انتخابی جلسوں میں باقاعدہ طور پر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گھر میں گھس کر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ان کے ٹی وی چینلز فوری طور پر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو اس پر اس طرح کا واویلا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح جیسے کوئی بہت بڑی فتح ان کو میسر آ گئی ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے لوگ اس میں میسر ہے، یہ سمجھ لیں کہ ملوث ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک سکھ جو تھے وہاں کے لیڈر، سکھ ان لیڈرز کو، کو انڈین خالصتان نے جو ہے نا لیڈرز کو قتل کیا نشانہ تھا۔ بنایا جا رہا ہے۔ اس پہ تو انٹیلیجنس اداروں نے کھل کے بات کی، اس وقت کے جی جی میں مطلب پرائم منسٹر کہتے ہیں ادھر تو پراپر باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ کروایا گیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اور مکمل طور پہ نام لیا گیا کہ را ملوث ہے۔ بالکل ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اقوام متحدہ میں لے کے جانا چاہیے، یورپی یونین کے سامنے لے جا کر رکھنا چاہیے، دنیا میں جتنے بھی فورمز ہیں ان سارے فورمز پر لازمی طور پر ان ساری چیزوں کو پیش کرنا چاہیے۔ ثبوت و شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ بے گناہ لوگ، معصوم لوگ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی بھی جگہ پر رہائش پذیر ہیں، علاقے میں لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے
بندہ اسی علاقے میں رہتا ہے, وہیں پر اپنا کاروبار کر رہا ہے, وہیں پر اپنی جاب کر رہا ہے, اور پھر اچانک اس کو کہیں سے آ کر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, گولی مارتے ہیں, شہید کرتے ہیں, اور پھر انڈیا کی طرف سے شور مچایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے سمجھ لے کہ واقعے میں ملوث جو بندہ ہے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. تو مزید میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایویڈنس کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو لے کر دنیا کے سامنے سر جانا ہمیں چاہیے, اور کینیڈین انڈیا حکومت کا کے جو ساتھ دہشت گردانہ چہرہ اس کو. فیصل ندیم صاحب میری بات سنیے گا, جی کینیڈین حکومت تو رجسٹرڈ کروا چکی ہے, ان کے پاس بھی مکمل طور پہ شواہد موجود ہے. حکومتی سطح پر, سرکاری سطح پر پاکستان کینیڈین حکومت کے ساتھ کس طرح کے معاملات کنیکٹ کر کے عالمی سطح تک کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی جی پلان کیوں کی نہیں جا جا سکتی ہے؟ سکتا, کیوں نہیں جا سکتا. آپ یہ دیکھ لیجئے, جانا چاہیے. ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنا چاہیے. انہوں نے امریکہ میں بھی اس طرح کے اب کام آپ کرنے کی وکٹم بھی, کوشش کی, آپ بھی کہہ بھارت رہے ہیں نے. کہ جی ہم وکٹم ہیں, تو آپ اس کے اوپر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کی ایک امپورٹنٹ سیاسی جماعت ہے, وہ اس کے اوپر کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ عالمی سطح کا دیکھیں میٹر ابھی ہے یہ. بالکل ہے, بالکل ہے. ہم اس کے اوپر پوری ایک احتجاجی تحریک منظم کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے حکمرانوں کا اس حوالے سے پیچھا کریں گے, اور ہمارا ان سے مطالبہ ہے لازمی طور پر کہ آپ کا شہری قتل ہوا ہے تو آپ کو لازمی طور پر اس بے گناہ قتل جو ہے اس کو لے کر پوری دنیا کے سامنے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فیصل ندیم صاحب سندھ کے صدر تھے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ, اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور بہت سارے سوال اٹھانے کی کوشش اٹھائی ہے انہوں نے کہ جناب دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. کینیڈین حکومت البتہ بار بار میں رجسٹرڈ کروا رہا ہوں کہ خالستان کی جو موومنٹ, سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے بھارت کے اندر, ان کے لوگوں کو جو ہے وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے, اور سرکاری سطح پر یہ چیز رجسٹرڈ کروائی گئی ہے عالمی سطح پر, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بھارت کو بھگتنے پڑے ہیں. وہ کیا کیا ہیں اس کے اوپر میں کسی دن ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ پروگرام شیئر کروں گا لازمی. موقف اپنا ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجئے اجازت, ہماری پھر ملاقات ہوگی. جب تک اللہ نگہبان.